अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर बराए तालीम शफ़कत महमूद साहब ने भी। शफ़कत साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे गुफ्तगू करते हैं, बहुत अहम डेवलपमेंट हैं आज के दिन की। शहबाज शरीफ साहब से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जेल में मुलाकात की है और इसके बाद बिलावल साहब ने कहा कि हमारे इस्तीफ़े एटम बम होंगे। और इस्तीफ़ों को लेके बात की जाए तो जो हुकूमत के मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा था PDM का, उसको हुकूमत ने आज यकसर मुस्तरद कर दिया है। इसके साथ ही साथ सेनेट इंतखाबात को लेके एक अहम पेशरफ्त हुई। आज वफाकी काबीना के इजलास के बाद शिबली फराज साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई लेंगे। और ये निज़ामी साहब, शिबली साहब कह रहे हैं कि ये जो सेनेट के इंतखाबात हैं, एक तो इनमें शो ऑफ हैंड होना चाहिए और दूसरा जो ये मार्च के बजाय फरवरी में होने चाहिए। तो ये सरप्राइज़ नहीं है PDM के लिए, या आपको क्या लगता है PDM इसकी तैयारी करके भी बैठी होगी निज़ामी साहब? हाँ, PDM के लिए शायद सरप्राइज़ हो, लेकिन हुकूमत प्राइम मिनिस्टर पहले भी ये एक दफ़ा इशारा दे चुके हैं कि वो इन लाइनों पर सोच रहे हैं शफ़कत साहब। लेकिन इसकी टाइमिंग तो वाकई कोई PDM की एजुटेशन से भी कोई कोइंसाइड कर रही है। ये क्या एमरजेंसी है कि मार्च में कराए जाए, हमेशा मार्च में की बजाय फरवरी में कराए जाएँ, हालांकि हमेशा मार्च में इलेक्शन होने। और ये शो ऑफ हैंड्स वाला मामला भी जो है ज़रा तो बहुत लेट नहीं उठा रहे हैं कि अगला महीना तो शुरू हो जाएगा इलेक्शन कैंपेन का भी। आरिफ जी, पहली तो बात यह है कि जो शो ऑफ हैंड्स वाली बात है, या असल मकसद ये है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ हो। और इस सिलसिले में आज से कोई 1.5 महीना पहले प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में इस चीज़ का ऐलान किया था और अपोजिशन को ये कहा था कि आए और आके इस मामले में हमारे से बातचीत करें। सो ये आज की बात नहीं है, ये उससे पहले काफ़ी पहले बात हुई थी। पहले हमारा तासुर ये था कि ये आईनी तरमीम की ज़रूरत होगी, लेकिन आज हमें अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया कि उनकी इंटरप्रिटेशन ये है कि ये जो एक लॉ है और लॉ को अमेंडमेंट की जा सकती है। तो उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई हासिल कर रहे हैं और वो रहनुमाई हासिल करने के बाद ये इसके ऊपर मज़ीद कोशिश होगी कि कोई अफ़ाम तफ़हीम से कोई मुतफ़िका हल निकल आए। लेकिन बहरहाल ये तो सही बात है कि पाकिस्तान में सेनेट के इलेक्शन जितने भी हैं वो हमेशा मुतनाज़ा होते हैं, उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगते हैं, लेन देन के इल्ज़ामात लगते हैं। तो इसलिए अगर ये हो जाए तो ये सारे निज़ाम के लिए बेहतर है। और अब देखें आगे अपोजिशन का क्या रवैया होता है। हाँ, अपोजिशन का रवैया तो आज जो उन्होंने लाहौर का ऐलान जो कल जारी किया है उसके मुताबिक तो बड़ा वाज़ेह है कि कोई हुकूमत के साथ तावन नहीं। और अब तो वो लॉन्ग मार्च का अंदिया दे रहे, जिसको वजह तौर पे आज आपके वज़ीर ख़ारजा ने मुतल्लल अंदाज से उसकी नफ़ी की है। ये बताइए शफ़कत साहब, आप तो पुराने सियासतदान भी हैं और देख भी रहे हैं सब कुछ, और अब ऑन ग्राउंड भी है, हुकूमत के बड़े अहम रुकन हैं। ये अब तक की अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल पिक्चर आपको क्या नज़र आती है? जी आरिफ जी, आपका जो सवाल था, पॉइंट इज़ कि PDM का दबाव, अब आप भी माशाल्लाह बड़ी देर से सियासी हालात को देख रहे हैं कि उनकी हवा तो उस दिन निकल गई जिस दिन इन्होंने लाहौर में जलसा किया, कि इतना वो कमज़ोर जलसा था। और उसके ऊपर मतलब अगर मैं अभी एक देख रहा था, किसी ने मुझे भिजवाया कि नवाज शरीफ साहब तकरीर कर फरमा रहे हैं और पीछे माशाल्लाह सब खाली है, कुर्सियाँ इकट्ठी की जा रही। तो ये तो एक बहुत ही फ्लॉप शो था। तो जो इतना फ्लॉप शो लाहौर में कर सकते हैं, जहाँ पे इनके 11 MNAs हैं और पता नहीं क्या है, तो उसके बाद ये क्या लॉन्ग मार्च करेंगे। और अगर इस्तीफे देना चाहते हैं तो अब तक इस्तीफे तो आ गए होने थे, लेकिन इस्तीफे देना नहीं चाहते कि जी हम अपने लीडर को देंगे, 1 फरवरी को डिसाइड करेंगे।
تو یہ سارے ایک آپ سمجھیں کہ یہ سارا کچھ مجموعی طور پہ ایک شکست کی نشانیاں ہیں، کیونکہ اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو آج ان کے وتیرے بالکل ہی مختلف ہوتے ہیں. آپ 1.5 مہینے کا ٹائم دے دیا ہے کہ 1.5 مہینے کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. تو یہ اس چیز کی غبازی ہے کہ یہ ان کی تحریک جو ہے وہ مکمل طور پہ ناکام ہو گئی. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو 1.5 مہینے کا گیپ دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات جو ہے وہ کچھ لوگ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں کچھ صداقت ہے؟ جی میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ کچھ لوگوں کی بات کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میرا خیال ہے آج شاہ محمود صاحب نے بھی بات کی ہے اور ہمارا ایک وہ کنسسٹنٹ سٹینڈ رہا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. پہلی چیز یہ کہ وزیر اعظم کا استعفیٰ بھی کیوں استعفیٰ دیں، اس لیے کہ آپ کی خواہش ہے اس لیے استعفیٰ دے دیں. دوسرا یہ کہ جلدی انتخاب کرائے جائیں، ہمیں کیوں جلدی انتخاب کرائے جائیں. اور تیسرا ہے کہ NRO ہم نہیں دیں گے کسی صورت میں. تو اگر ان 3 چیزوں کے علاوہ ہم ہر چیز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ تو ان کو شکر کرنا چاہیے کیونکہ ان کی کشتی تو ڈوب رہی ہے، کیونکہ اگر مذاکرات کا سہارا مل جاتا ہے ان کے تو کوئی عزت بچ جائے گی ان کی. تو اس لیے ہم تو تیار ہیں مذاکرات کرنے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شفقت صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے ابھی مذاکرات کی، نظامی صاحب بھی یہ جاننا چاہ رہے تھے. یہ آپ نے کہا کہ جلسہ فلاپ ہوا، مان لیتے ہیں جلسے میں نمبرز کم تھے، یہ بھی مان لیا جائے کہ اگر جلسے کا دباؤ نہیں ہے یا PDM کا حکومت پہ دباؤ نہیں ہے تو یہ مارچ کے بجائے فروری میں سینٹ انتخابات سے متعلق کیوں سوچا جا رہا ہے؟ اس کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ نہیں، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی بہت تفصیل سے ڈسکشن ہوئی ہے. 1-2 ممبرز نے کہا کہ جی یہ پرائم منسٹر کے اور گورنمنٹ کے اختیار میں ہے کہ وہ الیکشن جلدی کرا دیں، لیکن اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہوئی اور کوئی فیصلہ نہیں ہوا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس چیز کو تو بہت زیادہ نہ ڈسکس کیا گیا، نہ ہمیں کوئی خاص ضرورت ہے ڈسکس کرنے کی، کیونکہ یہ ابھی تو صرف ایک 2 تجویز آئی تھی، کوئی فیصلہ نہیں ہوا. نظامی صاحب. جی شوکت صاحب، یہ جو آئل اینڈ گیس کا اسکینڈل ہے جو پچھلے سال تو خاصا بحران پیدا ہوا تھا، اب وہ کمیٹی بنی ہے اس کی تحقیقات کے لیے اور پرائم منسٹر نے بڑا اسٹرکٹ نوٹس دیا اور آپ بھی اس کمیٹی کے رکن ہیں. تو یہ ندیم بابر صاحب کو خاص طور پہ متون کیا گیا، اس میں 1-2 اور بھی ایڈوائزر ہیں. یہ تیل کا جو انرجی کا جو شعبہ ہے یہ بہت ملٹی بلین ڈالر اس کی ادھر ادھر ہو جائے تو کافی فرق پڑتا ہے اینڈ آف دا ڈے. تو اس معاملے میں کوئی کلیئر کٹ کوئی SOPs، کوئی کلین پالیسیز، اور جو جیسے کہ پرائم منسٹر نے بھی اشارہ دیا کہ وہ بلکہ کمیشن نے کہا کہ وہ فارغ کر دیں، وہ جو اوگرا کو ختم کر دیں. تو یہ بڑی سنجیدہ قسم کی بات ہے. دیکھیں عارف جی، اس کے اوپر FIA نے ایک انکوائری کی ہے اور وہ انکوائری کی کافی ضخیم رپورٹ انہوں نے دی ہے، اور انہوں نے کچھ لوگوں کے بارے میں اور کچھ اداروں کے بارے میں باتیں کی ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ نقصان بہت ہوا ہے. تو اس لیے وہ رپورٹ موجود ہے اور اس رپورٹ کو اسٹڈی کرنے کے لیے اور اس پہ کوئی تجاویز یا ایک ریکمنڈیشن دینے کے لیے ایک پرائم منسٹر نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے جس کا میں بھی ممبر ہوں. تو انشاءاللہ ہم اس کو اسٹڈی کریں گے اور دیکھیں گے کہ جو اس میں اگر کسی نے کوئی کرمنل ایکٹ کی ہے تو اس کے خلاف کوئی کرمنل کارروائی ہوگی، اگر اس نے کوئی نااہلی دکھائی ہے کسی نے سرکاری کسی عہدے پہ اس کے خلاف کارروائی ہوگی. تو ابھی تو آج ہی یہ فیصلہ ہوا ہے، تو اس کو بیٹھ کے ہم اسٹڈی کریں گے، لوگوں سے جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان سے گفتگو کریں گے، ان کو بلائیں گے، ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے. تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پرائم منسٹر کو ہم اپنی سفارشات پیش کر دیں گے. ہاں، ایک بات سگنیفیکنٹ ہے اس میں شفقت صاحب کے یہ جو کمیٹی بنی ہے اس میں کوئی ٹیکنوکریٹ ٹائپ کے لوگ نہیں بلکہ ایسے لوگ رکھے گئے جو اوور آل اس کا جائزہ لے سکے صورتحال کا. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، میں تو قطعاً آئل کا ٹیکنوکریٹ نہیں ہوں.
اسد عمر جو چیئرمین ہے کیبنٹ کمیٹی انرجی کے، وہ آبویسلی زیادہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا عارف جی. ایک ایشوز ہیں، ان کو ہم اسٹڈی کریں گے اور اسٹڈی کر کے مختلف لوگوں سے آراء بھی لیں گے اور انشاءاللہ پھر اپنی سفارشات وزیر اعظم کو پیش کر دیں گے. جی ٹھیک ہے. ایک اور معاملہ آج کیبنٹ میں ہے، وہ کیبنٹ میں جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو NFC ہے اس میں پیسے تو لے لیتے ہیں صوبے کو، حساب کتاب نہیں پتہ لگتا، لیکن اگر آپ اس کو چھیڑیں گے تو یہ کس طرح اس کو مانیٹر کریں گے صوبوں کے اخراجات کو؟ وہ تو پروونشل اٹانومی کی ایک قسم کی نفی ہوگی. آج کیبنٹ کے میں ایک رپورٹ پیش کی گئی جس نے پچھلے غالباً 3 سالوں کی جو فیڈرل ٹرانسفرز ہیں، یعنی کہ جو وفاقی حکومت ٹیکس کلیکٹ کر کے صوبوں کو دیتی ہے، اس کی تفصیلات سامنے آئیں، اور ان تفصیلات کے بعد یہ چیز عیاں ہو گئی کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ تو پہلے دن ہی جب بجٹ نیا مالی سال شروع ہوتا ہے تو وہ تو اس کا دیوالیہ نکلا ہوتا ہے، بینک کرپٹ ہوتی ہے، اور جو ٹرانسفرز ہیں وہ بڑی بہت ہی جو یہ ایوارڈ ہوا تھا اس کا سے صوبوں کی حالت تو ریلیٹیولی بہت بہتر ہے، لیکن وفاق کی حالت جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہے. تو اس لیے اس پر ڈسکشن ہوئی، کوئی فیصلہ نہیں ہوا لیکن اس پر ڈسکشن ہوئی، اور اس ڈسکشن میں بہت ساری باتیں ہوئی، بہت ساری تحفظات بھی ہوئے، کئی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں جو خرچے ہوئے صوبوں میں ان کے بارے میں بات ہوئی. تو یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں اور مزید ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ. جی اچھا شفقت صاحب، یہ تو ٹھیک ہے، مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، نیشنل ڈائیلاگ کی بھی بات ہو رہی ہے، ایون کہ PDM کے فلور سے ہی ہو رہی ہے، لیکن ایک اور مطالبہ جو کچھ لوگ ہیں بالخصوص نون لیگ کے کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ساؤتھ افریقن ماڈل تھا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا، اس کو یہاں پہ نافذ العمل کر دیا جائے. آپ کی جو جماعت ہے وہ بھی احتساب پہ، انصاف پہ، صاف شفاف ہونے پہ یقین رکھتی ہے، یہ کس حد تک قابل عمل ہے جو مطالبہ ہے ان کا؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ سوائے 3 چیزوں کے ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ جو ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ جب مذاکرات کی ہم دعوت دیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں ہم کمزور ہو گئے. بالکل کمزور نہیں، بلکہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ. جہاں تک ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن کا تعلق ہے، اگر آپ اس کی تاریخ میں جائیں تو وہ بنائی اس لیے گئی تھی کہ اگر آپ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں، اور وہ وائٹ جو سفید فام لوگوں نے جو ظلم کیا تھا سیاہ فام لوگوں پر، اس کے بارے میں تھا. اس کے بعد انہوں نے معافی دے دی ان کو، ان کے گناہوں کی اور ان کی خطاؤں کی. یہاں پر جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جا رہا ہے، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ ہے کرپشن کے بارے میں. اور کیونکہ جو بے شمار نون لیگ کے جو لیڈر ہیں ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ یہ تجویز دے رہے ہیں کہ وہ اپنی کرپشن کو تسلیم کر لیں گے اور اس کے بعد ان کو معاف کر دیا جائے اور معاف کر کے حالات نارمل آ جائیں؟ تو یہ کیا مطلب ہے ان کا؟ کہ کیونکہ ٹروتھ کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ تسلیم کریں کہ انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، اور وہ ڈال کے اور تسلیم کر کے تو پھر یہ کہیں کہ اچھا جی اب آپ نے تسلیم کر لیا ہے، ٹروتھ آ گیا ہے، اب ریکنسیلیشن ہونی چاہیے کہ ہمیں معاف کر دو. تو میں پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر یہ ان کا ارادہ ہے، معافی تو نہیں ملے گی، لیکن اگر وہ اقرار کر لیں تو اچھی بات ہے، قوم سے معافی مانگیں. یعنی پھر ریکنسائل بھی نہیں ہو سکے گا نا؟ یہ دیکھیں، ریکنسائل کے تو 2 طریقے ہیں نا، ایک تو قوم ان کو معاف کرے گی یا نہیں کرے گی. لیکن پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا اپنے خطاؤں کا اور اپنے گناہوں کا اور چوریوں کا اور ڈاکہ زنی کا اعتراف کرنے کے لیے تیار ہے؟ یہ آپ ان سے پوچھے گا نا. جی ٹھیک ہے نظامی صاحب. جی ہاں، میں یہی کہہ رہا تھا کہ مذاکرات کی بات تو ہو رہی ہے، لیکن آج بلاول بھٹو صاحب شہباز شریف سے ان کی والدہ کی تعزیت کرنے کوٹ لکھپت جیل گئے تھے. وہاں انہوں نے
میڈیا کو کہا کہ عمران خان جو ہے ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، وہ ایک کٹ پتلی وزیر اعظم ہے، تو نیشنل ڈائلاگ کہاں ہو سکتا ہے؟ تو یہ ڈائلاگ تبھی ہوتا ہے نا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹیکس ٹو ٹینگو. تو یہ کون شروع کرائے گا مذاکرات یا ڈائلاگ کس طرح ہوگی؟ کوئی کامن گراؤنڈ تو نظر نہیں آ رہی. دیکھیں بلاول ابھی سیاست میں نوارد ہے، مریم بھی، اسی لیے تو وہ جو ان کو شرمندگی اٹھانی پڑی ہے وہاں پہ مینار پاکستان میں، یہ ان کی کیا کہنا چاہیے بچپنا ہے ان کا سیاست میں. اور یہ بھی بچپنے کی باتیں ہیں کہ جی وہ یہ ہیں وہ یہ ہیں. بھائی آپ اپنے گریبان میں ہاتھ جھانک کے دیکھو، آپ دیکھو آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ ہیں کون، آپ نے زندگی میں ایک دن کام نہیں کیا، اور آپ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جو کہ جس کی زندگی اچیومنٹ سے بھری ہوئی ہے اس کے بارے میں اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آپ کا بچپنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اور دیکھیں پیپلز پارٹی کا کوئی ملاپ لانگ ٹرم مجھے نظر نہیں آ رہا ان کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ، کیونکہ پیپلز پارٹی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ریزائن کریں سندھ گورنمنٹ سے، وہ اسمبلیوں سے ریزائن کریں. کس لیے؟ تاکہ وہ کوشش کریں کہ نون لیگ کا کوئی وزیر اعظم بن جائے. ان کو کیا ملے گا اس سے؟ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ کوئی تھوڑا سا بلاول کا بچپنا ہے کہ وہ اس چیز کو، لیکن باقی پارٹی جو ہے وہ بڑے مجے ہوئے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ یہ جو لائن ہے اس میں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں لیکن وہ آپ نے آج وہ آپ کے وزیر خارجہ کا ہی بیان ہے کہ وہ جانتے بھی ہیں کیونکہ ماشاءاللہ وہ زرداری صاحب کے ساتھ محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ وزارت کے مزے لوٹ چکے ہوئے ہیں اور اچھی طرح ان کے تعلقات بھی ہیں پرانے. وہ کہتے ہیں کہ اصل سارے پتے تو زرداری صاحب کے چیسٹ کے قریب ہوتے ہیں اور ویٹو پاور بھی ان کے پاس ہے. تو اگر یہ دیکھا جائے تو شاید واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بلاول جو ہیں وہ جو بات کریں گے اسٹریٹجی جو ہے وہ زرداری صاحب کی ہوگی. یہ سب کچھ زرداری صاحب کے پاس ہے، اور آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ حالات کو بڑا سمجھتے ہیں، اور وہ اگر وہ ہوتے تو وہ اس قسم کے بیانات نہ دیتے، نہ ہی اپنا سب کچھ ایک جلسے کے میں ڈال دیتے اور بڑے بلند و باغ دعوے کرتے کہ 13 تاریخ کو شام کو استعفیٰ آ جائے گا. اب نہیں، مجھے آپ ذرا دیکھیں نا، میں نے پہلے بھی کئی ٹاک شوز میں اس دن کہتا رہا کہ یار 14 بھی آئے گی، 15 بھی آئے گی، کیا ہو جائے گا؟ اب کہہ رہے ہیں جی پہلی فروری تک استعفیٰ دے دیں. بھائی کیوں دیں استعفیٰ؟ اور کوئی استعفیٰ نہیں آئے گا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ 2 فروری بھی آئے گی، 3 فروری بھی آئے گی. تو ان کے جیسے کہتے ہیں نا تیلوں میں تیل تو ہے نہیں یہ پی ڈی ایم کے، تو اس لیے یہ صرف آپ لفاظی پہ اور نعروں پہ گزارا ہے تو کرتے رہیں. شفقت صاحب، آپ کا تعلق، آپ پی ٹی آئی کے لاہور کے ایم این اے، آپ خود بھی لاہوری ہیں. ایک یہ بہت بات کی جا رہی ہے کرٹیسزم کے طور پہ کہ لاہور کے جلسے میں لاہوری نہیں آئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ووٹ بینک تو ہے لاہور میں، اگر سیٹیں جیتی ہیں تو، لیکن اس میں ایک تو ووٹ بینک میں کمی آئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کا بیانیہ ہے نا وہ لوگوں کو اپیل نہیں کیا کہ بیانیہ جو ہے، دیکھیں نا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ جو ان کی لوٹ مار اور کرپشن ہے، اصل گیم تو وہ ہے نا کہ کسی طریقے سے اس سے کوئی نجات مل جائے. کیونکہ ان کے کہنے پہ تو نہ استعفیٰ آنا ہے، ان کے کہنے پہ تو نہ کوئی کسی نے اپنا الیکشن کی کرنا ہے. تو ان کا مقصد تو یہی ہے کہ کسی طریقے سے کوشش کی جائے کہ جو ان کی سزائیں ہوئی ہیں، نواز شریف کی، شہباز شریف کے مشکل حالات ہیں، باقی کے ان کے اوپر کسی قسم کا، تو اس قسم کا بیانیہ لاہور کے بڑے باشعور شہری ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے اگر تحریکیں چلائیں گے تو لاہور کے شہری بالکل ان کے ساتھ نہیں آئیں گے.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ شفقت محمود صاحب, وفاقی وزیر ہمارے ساتھ موجود, بتا رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کا موقف. نظامی صاحب, ایک بڑی اچنبے کی بات ہے, شبلی فراز صاحب نے پریس کانفرنس میں جو کہا, شفقت صاحب اس کی ایک طرح سے تردید کر رہے ہیں کہ فروری میں سینٹ کے الیکشن سے متعلق ابھی ہم نے صرف کوئی فیصلہ نہیں کیا, بلکہ اس پہ کوئی اتنی ان ڈیٹیل بات بھی نہیں ہوئی. ایک بریک کے بعد اسی پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, یہ جو ہم نے پروگرام کے آغاز میں بھی جو گفتگو کی تھی کہ اب سینٹ کے الیکشن مارچ سے پہلے اگر ہو جاتے ہیں اور سپریم کورٹ سے حکومت رہنمائی لے گی بھی, تو کیا اس بات کو سمجھا جائے کہ ایک دباؤ تو آیا ہے حکومت پہ, اور دوسرا اگر یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے حکومت چاہ رہی ہے, تو یہ پی ڈی ایم کی جو مزاحمت ہے, جو لانگ مارچ ہے, جو مزید یہ اپنے آپ کو اسلام آباد کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, یہ اس کو کس حد تک متاثر کرے گا؟ دیکھیں, شفقت محمود صاحب کی گفتگو سے میں نے یہ تاثر لیا کہ یہ ایک ایسی ڈسکشن ہوئی ہے, یہ تو نہیں کہوں گا کہ برصغیر تذکرہ, لیکن یہ کچھ وزیروں کا ویو تھا, اور اتنا میرے خیال سے اس کو حتمی نہیں سمجھنا چاہیے جتنا کہ یہ آج شبلی فراز صاحب کے اعلان سے لگ رہا ہے. یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا آگے ہوتا ہے. جاننا بیسیکلی نظامی صاحب میں آپ سے یہ چاہ رہا تھا, اگر یہ ڈسکشن ہی ہوئی ہے, حکومتی ترجمان اس کا ذکر کرتے ہیں, یہ کام ہوتا یا نہیں ہوتا, لیکن پی ڈی ایم اس سے چوکنا تو ہو گئی ہے نا. اب یہ ایک طرح سے بہت بڑا سرپرائز تھا ان کے لیے, تو اب انہوں نے تیاری بھی کر لی ہوگی. تو اس طرح کی یہ جو پری میچور جی سرپرائز پری میچور تو ہے آپ جیسے کہہ رہے ہیں, اور کیبنٹ کی میٹنگ اور ایک ٹاکنگ شاپ کی جو ہے اس میں فرق ہونا چاہیے کہ وہاں ایجنڈے کے مطابق بات چیت ہونا چاہیے, اور کوئی ایجنڈے سے باہر بات ہو تو وہ چیئر کی اجازت سے کی جا سکتی ہے اگرچہ. لیکن اس سے بھی زیادہ جو سیریس بات ہے وہ یہ این ایف سی والی بات جو تھی کہ جی اس سے ایک وہی پرانی اسٹرانگ سینٹر کی بو آتی ہے. پاکستان ایک وفاق ہے, ایک فیڈریشن ہے. آپ یہ کہہ دینا کہ جی یہ صوبے تو بڑے غیر جانبدار ہیں, بڑے غیر ذمہ دار ہیں, لاہور کے سارے پیسے ہیں, وہ سارے پنجاب کے پیسے لاہور پہ خرچ ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ اعداد و شمار سے یہ بات سامنے آنا چاہیے, تو یہ غیر ذمہ دارانہ بات ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے صوبے کے جو پارٹیاں اور رہنما ہیں وہ کتنے سینسیٹیو ہے پنجاب کی ڈومیننس کے بارے میں. جی بالکل ڈومیننس, تو ان کو سب, تو بھائی یہ بتائیے کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ فیڈرل جو خرچ کرتی ہے جی فیڈریشن, جی اس کا حساب دے صوبوں کو. بالکل ٹھیک ہے نظامی صاحب, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نظامی صاحب, اسی پہ مزید بات کرتے ہیں. کیا یہ این ایف سی کی بحث چھیڑنا, از اٹ رائٹ ٹائم ٹو ڈو سو, یہ مناسب وقت ہے یا کسی اور وقت میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے؟ نفیسہ شاہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی ایم این اے ہیں, پارلیمنٹرین ہیں. بہت شکریہ نفیسہ صاحبہ آپ کے وقت کا. نظامی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی, آپ کیسے ہیں؟ آپ سنائیے. یہی ہم بات کر رہے تھے, ابھی ڈسکس کر رہے تھے آپ کے انتظار میں کہ یہ جو این ایف سی ایوارڈ اور یہ کہ صوبے بڑے غیر ذمہ دارانہ طریقے سے خرچ کرتے ہیں اور اس کا کوئی آڈٹ کا نظام ہونا چاہیے, یہ آپ کی خود آپ ایک پاکستان کے دوسرے بڑے صوبے سے تعلق رکھتی ہیں, آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, جو وفاق ہے وہ جو یونٹس ہیں ہمارے اکائیاں ہیں وہ اور وفاق سینٹر مل کر وفاق بنتا ہے, اور کئی کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں جس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. سی سی آئی ہے, ایک بہت اہم باڈی ہے, کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, اس میں کئی ایشوز اس میں ڈسکس ہوتے ہیں. پھر ایک نیشنل اکنامک کاؤنسل ہے, اس میں بھی چیف منسٹر سارے بیٹھتے ہیں. اور پھر آف کورس این ایف سی ایوارڈ تو محض صرف ایک ایوارڈ ہے جس کے تحت آپ کا ریونیو شیئرنگ فارمولا طے ہوتا ہے. باقی جو دو ادارے ہیں وہ تو وقتاً فوقتاً صوبے
اور وفاق مل کر جو بھی ایشوز ہیں وہ وسائل کی جو تقسیم ہے اس سے لے کر اگر کوئی تنازع ہے اس کو بھی وہ حل کرنے کے لیے یہ باڈیز ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے جو نابالغ پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کو پہلے تو آئین کی ایک ٹریننگ دینی چاہیے انٹینسو قسم کی. وہ سمجھیں کہ آئین میں کیا لکھا ہے, وفاق کا مطلب کیا ہے, اس میں صوبوں کا رول کیا ہے, سینٹر کا رول کیا ہے, NFC کا کیا مطلب ہے. آیا دن ایک آرڈیننس اوپر سے آ کے وہ پھینک دیتے ہیں اور اس آرڈیننس کے ذریعے, اور وہ بالکل آئین کے خلاف ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ NFC کے حوالے سے 1 نہیں 2 شاید ایسی نوٹیفیکیشنز آئی ہیں جو بالکل آئین سے وہ کانفلکٹ کرتی ہیں. تو پہلے تو یہ آئین کو سمجھیں اور آئین کے مطابق حکمرانی اگر کرتے, پارلیمان میں اس کا کیا پارلیمانی نظام کیا ہے, وفاق کیا ہے, صدر کے کیا اختیارات ہیں, تو اس قسم کے تنازع اور پنگے, کبھی صوبوں سے پنگے, کبھی جوڈیشری سے پنگے, تو یہ تو ان کی نااہلی ہے. اور اسی لیے انفارچونیٹلی پتہ نہیں کیسے پنجاب کے لوگ تو بڑے تکلیف میں ہیں کہ آپ نے, اور سندھ میں بھی آپ ہمیں شیئرنگ, اپنے ریسورس شیئرنگ نہیں ہوتی صحیح قسم کی, تنخواہوں کے علاوہ کوئی پیسے بچے نہیں ہیں. تو کہاں سے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ صوبے بھی ذمہ داری لے, پہلے وفاق تو اپنی ذمہ داری پوری کرے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. نہیں, لیکن بیسیکلی تو یہ 18ویں ترمیم پہ ایک حملہ نہیں ہے. دیکھیں 18ویں ترمیم پہ کئی حملے انہوں نے کیے ہیں, ایک نہیں بار بار یہ حملے کرتے ہیں. اور اسی لیے جہاں تک 18ویں ترمیم کی بات ہے, ایک پیپلز پارٹی ہی ہے, اور اب اچھا ہوا کہ یہ PDM بنا ہے کہ اس میں باقی اور جماعتوں نے بھی اس میں حامی بھری ہے کہ ہم 18ویں ترمیم, ہمارا ایک اہم نقطہ جو ہے 26 میں وہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم یا آئین کے جتنے بھی نقطے ہیں ان کے ہم محافظ بن کے لڑیں گے. اور اس حکومت کے خلاف ایک بڑی شکایت یہی ہے کہ وہ وفاق کے اکائم کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ابھی یہ NFC کے جو ذکر ہو رہا ہے, اس میں ایک طے ہوا تھا جب یہ NFC فارمولا سامنے آیا کہ ٹیکس ٹو GDP کو بڑھایا جائے گا. انفارچونیٹلی 10 سال پہلے بھی 10% تھا ٹیکس ٹو GDP, آج بھی تقریباً اتنا ہی ہے. اب جب یہ کیک بڑا نہیں ہے تو وقت ہے, تقاضا یہ ہے کہ اب حصے جو ہیں سب کو آ رہے ہیں, کیا اس پہ کوئی بیٹھ کے بات نہیں ہو سکتی, کوئی نیا فارمولا طے کر لیا جائے, اور جس حساب سے اخراجات بڑھے ہیں اس حساب سے تو ریونیو نہیں بڑھا ہے, تو اس پہ بیٹھ کے بات کرنے میں کوئی حرج ہے کیا؟ دیکھیں وہ ہم تو تیار ہیں. نہیں, لیکن پرائم منسٹر کا یہ رول ہے, کورونا سے لے کر کشمیر تک کون سے ایشو پر انہوں نے صوبوں کو یا انہوں نے پارلیمنٹ کو یا پارلیمنٹری پارٹی لیڈرز کو اعتماد میں لیا ہے. دیکھیں وفاق میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے فسکل فیڈرلزم, جس میں آپ جو ہے صوبوں کے ریونیو کے حوالے سے اختیارات کیا ہیں اور ذمہ داریاں کیا ہیں اور وفاق کی کیا ہیں, اور پھر آپ کون سے پاورز کیسے کہاں منتقل کرتے ہیں, یہ سارے مل بیٹھ کر ان کا تعین کرنا ہوتا ہے. اس بات چیت نہ ہونے سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے. 2 دفعہ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, صوبوں میں الگ ٹیکس دے رہے ہیں, وفاق میں الگ ٹیکس دے رہے ہیں. لیکن میں آپ کو سندھ کا ایک ایگزامپل بتاؤں, کیونکہ سندھ کے حوالے سے ویسے تو بڑا یہ لوگ بحث کرتے ہیں, لیکن جہاں پرفارمنس کی بات ہے, سندھ جو ہے ریونیو ریسورس جنریشن میں پاکستان میں بہترین ماڈل ہے, وفاق سے آگے ہیں ہم. اور کرونا کے ٹائم میں بھی جو ہمارے ٹارگٹس ہیں ریونیو کلیکشن کے, اس سے 10-15% زیادہ بڑھ کے کلیکٹ ہوا ہے. یہ ٹیکس جو ہے یہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ ٹیکس جو ہے وہ ٹیکسز, دیر آر اے سیریز آف ٹیکسز, بالخصوص سروسز کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ سروسز کا آئین میں سروسز کا ٹیکس جو ہے وہ صوبوں کے پاس ہے. اور یہ ٹیکس جیسے اس کی آزاد طریقے سے یہ منتقل ہوا, اس کے بعد سے جو NFC ایوارڈ, لاسٹ NFC ایوارڈ 2010 یا 11 ان میں سے جو ایوارڈ, اس کے نتیجے میں یہ ادارہ بنا سندھ ریونیو بورڈ, اور اس کے تحت اور آج تک اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال سے 100% اضافہ ہوا ہے ٹیکس کلیکشن میں. ایگزیکٹ فگرز میرے پاس نہیں ہے, مجھے پتا ہوتا کہ NFC پر آپ بات کرتے ہیں تو میں آپ کے پاس فگرز لے کے آتی, لیکن بہت ہی ہیلدی ٹیکس جنریشن ہے. صرف یہ ایشو ضرور ہے
کہ وفاق جو ہے ایون ٹیکسز پر ہم نے جو اس دفعے کٹ موشنز دیے تھے، کئی ایسے ٹیکسز ہیں جو وفاق کے دائرے میں نہیں ہیں، وہ سروسز ٹیکسز ہیں، اور وہ وفاق جو ہے ایک بار پھر پروونس کے پاورز جو ہے وہ انکروچ کرنے میں تلا ہوا ہے۔ جی جی ایک بریک لیتے ہیں اور پھر کچھ ذکر کریں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ، سینٹ الیکشن سے متعلق آپ سے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ نظامی صاحب، جو ابھی لیٹسٹ ہے ڈیولپمنٹ جس سے متعلق جو بات چیت بھی ہو رہی ہے سینٹ الیکشن سے متعلق، آج بلاول صاحب نے بھی ملاقات کی شہباز صاحب سے، یہ دو میٹرز ہیں، نفیسہ صاحبہ سے ان سے متعلق بھی جاننا ہے۔ نظامی صاحب، ہاں جی، سب سے پہلے بتائیے کہ جی یہ کیا اچانک شوشہ چھوڑا گیا کہ الیکشن جو ہے وہ سینٹ کے وہ فیبرری میں کروایا جائے مارچ کے، اور دوسرے شو آف ہینڈ سے ہو ٹو ایلیمینیشن آف کرپشن۔ تو یہ آپ کی پارٹی کیسے دیکھتی ہے ان تجاویز کو، یا ابھی تو کہتے ہیں فیلرز ہی ہیں؟ جی بہت اہم جی دونوں کویسچنز آپ نے ریز کیا۔ ابھی اس پروگرام سے پہلے میں دیکھ رہی تھی کہ یہ دو اناؤنسمنٹس انہوں نے کی ہیں، تو ان دونوں ایشوز پر کانسٹیٹیوشنل پوزیشن دیکھ کر ہمارے پارٹی کے وکیل ہمیں اوپینین دیں گے، اور اس بنیاد پر ہم اپنے رد عمل ضرور دیں گے۔ میں اپنا پرسنل ویو پوائنٹ ادھر بتا دیتی ہوں فار دس پروگرام۔ ایک تو جہاں تک ٹائمنگ کی بات ہے، تو ٹائمنگ کی گنجائش جو ہے وہ دیکھنی ہوتی ہے کہ کب ایکسپائر ہو رہا ہے پیریڈ، اور اکارڈنگ ٹو دیٹ فیبرری یا مارچ اگر وہ قانون اجازت دیتا ہے تو پھر وہ ٹائمنگ کو اس کو دیکھنا ہوگا کہ پیریڈ کب ایکسپائر ہو رہا ہے، کیونکہ ماضی میں اینڈ آف فیبرری ارلی مارچ ایسے الیکشنز ہوتے ہیں۔ دوسرا جو نقطہ ہے شو آف ہینڈز، اس وقت شو آف ہینڈز کی کوئی گنجائش آئین میں نہیں ہے، یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے، کیونکہ ووٹ جو ہے ایک جو 20 کروڑ عوام کو جو ون مین یا ون وومن ون ہیومن ووٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی سیکرٹ بیلٹ ہے۔ پاکستان کا ہر فرد اپنے دل کی آواز سن کر ووٹ دیتا ہے، اور وہ ووٹ ایک پردے کے پیچھے وہ دیتا ہے۔ تو یہ آپ اجازت ایک سینیٹر کو کیوں، یا ایک ایم این اے ایم پی اے جو ووٹرز ہیں سینٹ کے لیے، ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز بھی ووٹرز ہیں، تو ہمیں وہ اجازت کیوں نہیں ہے کہ ہم بھی اپنے دل کی چوائس جو ہے وہ کریں؟ تو یہ شو آف ہینڈز والا کیا تصور ہے؟ ماں سوا ووٹ آف کانفیڈنس جو پرائم منسٹر لیتا ہے، اس کے علاوہ سیکرٹ بیلٹ ہی ہے ایک طریقہ جو آئین میں دیا گیا ہے۔ جو الیکٹرل کالج ہے اس کے پاس آئین کے مطابق ہے کہ وہ اپنی دل کی آواز سن کر، اب یہ کیا 186 نیا، ہر دفعہ ان کو نئی ایک عجیب و غریب قسم کی ایڈوائس مل جاتی ہے۔ 186 کے لیے یہ جائیں گے غالباً، جو ہم نے سنا ہے کہ وہ آرٹیکل 186 کے تحت جو ایڈوائس سپریم کورٹ کو یہ بھیجیں گے۔ ایڈوائس اگر بھیجیں گے تو اکارڈنگ ٹو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن ہوگا۔ اس وقت کانسٹیٹیوشن میں کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ شو آف ہینڈ سے ایک ووٹنگ کریں، یہ ایک بچکانہ احمقانہ یہ حرکت کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا کوئی اس وقت وہ نہیں ہے، قانونی جواز نہیں ہے۔ نہیں، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ کوئی اس کے پیچھے کوئی جواز ہے یا کوئی حکمت عملی ہے؟ دیکھیے، ان کو خطرہ ہوگا کہ ان کے جو الیکٹرل کالج ہے اس میں سے لوگ ہو سکتا ہے ان کے نامینیٹڈ لوگوں کو نہ ووٹ دینا چاہیں۔ دیکھیں، یہ اپنی جگہ ایک ماضی میں الزامات مختلف جماعتیں لگاتی رہی ہیں کہ اس میں کوئی کرپشن کا ایلیمنٹ ہے، لیکن وہ اس کرپشن کے ایلیمنٹ وہ تو آپ کا پھر انٹرنل پارٹی ایشو ہے نا، تو آپ وہ پارٹی میں ریزالو کریں۔ لیکن اس میں آئین اور وہ جو حق ہے، میں بحیثیت فرد میرا یہ رائٹ ہے کہ میں اپنی دل کی آواز سن کر ووٹ کروں۔ تو یہ تو سیکرٹ بیلٹ کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں، یہ تو غیر آئینی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، یہ اگر شو آف ہینڈ کا فارمولہ یا طریقہ کار لانے کے لیے حکومت کو قانون میں ترمیم کرنے سے کام چل جائے گا، یا اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت پڑے گی؟ دیکھیں، اس میں آئینی ترمیم ہوگی،
اور کوئی طریقہ نہیں ہے آئینی ترمیم ہوگی. ان کے پاس نمبرز نہیں ہے, نہ ان کے پاس ٹائم ہے, اور یہ بچکانہ احمقانہ حرکت ہے کہ آپ کورٹ کو ایک کانسٹیٹیوشنل میٹر میں گھسیٹ رہے ہیں جس میں بلیک اینڈ وائٹ میں قانون دیا گیا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ ہے. سیکرٹ بیلٹ پردے کے پیچھے آپ جا کے ووٹ کرتے ہیں, اور یہ آپ اٹھا کے آپ ہاتھ, کلاس روم تو نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اور ہم ووٹ دیں. جی ٹھیک, نظامی صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو پی ڈی ایم کی تشکیل سے ایک بات تو بڑی واضح طور پہ سامنے آئی ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان جو ایک روایتی قسم کی رقابت تھی اور محاذر آئی تھی, اب دونوں پارٹی زیر و شکر ہیں. بلاول جو ہے وہ آج بھی شہباز شریف صاحب کی گئے تھے, ان کی افسوس کر رہے ہیں ان کی والدہ کا. مریم اور بلاول کے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. تو یہ اس کے لیے کیا, یہ جو پرانے گلے شکوے اور یہ کہ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ جن حالات میں بنی تھی وہ آپ کو معلوم ہے, وہ حالات یہی تھے کہ ایسے کاؤنٹر ویٹ ٹو پیپلز پارٹی. تو یہ سب کچھ کس طرح یہ بدل گیا؟ حالات نے بدل دیا ہے یا ضرورت نے بدل دی ہے؟ ایسے ماضی میں کئی دفعہ, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ الیکٹورل الائنسز بنتے ہیں, الیکٹورل الائنس نہیں, پولیٹیکل الائنسز بنتے ہیں. اور ان پولیٹیکل الائنسز ماضی میں جب بھی بنے ہیں تو ملک میں جو ایک ڈسٹورشن پیدا ہوتی ہے آمریت کے زمانے میں, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں اور سیاسی فورسز اکٹھے ہوں. اس وقت جو ہمارا دشمن ہے, جو سیاسی دشمن ہے, وہ ہے جس نے اس ملک کا جو آئینی ڈھانچہ ہے وہ بگاڑ کر کے رکھا ہے. اس ملک کا سیاسی کلچر جو ہے وہ بگاڑ کر کے رکھا ہے. اس ملک کے عوام کے ساتھ وہ چیٹنگ کرتے آ رہے ہیں. اس ملک کی فارن پالیسی جو ہماری رہی ہے ٹریڈیشنل, اس کو انہوں نے داؤ پر لگایا ہوا ہے. تو اس لیے ضروری تھا کہ ساری پارٹیز اکٹھے ہوں ان فورسز کے خلاف لڑنے کے لیے. جب ان سے نجات ہوگی تو ہم اپنی پوزیشن پر آ جائیں گے. اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمارے آئیڈیولوجیکل فرق ہے. ہم پولر اپوزٹس ہیں. ہم اگر ساؤتھ پول ہیں تو یہ نارتھ پول ہے. ہم جماعت ہیں جی, ہماری سوشلسٹ اکانومی ہے ہمارے ایجنڈا میں, اور ان کی اکانومی کا ماڈل ہی بالکل ڈفرینٹ ہے. تو وہ ہمارے الیکٹورل الائنس تو اس وقت نہیں ہے, یہ سیاسی الائنس ہے. اور اس سیاسی الائنس کے جو 26 نقطے ہیں جو بہت ہی براڈ ہیں, ان 26 نقطوں پر ہم اکٹھے ہوئے ہیں, اور ان 26 نقطوں کے حاصلات تک ہم اکٹھے ہوں گے. جہاں تک الیکشنز جب آئیں گی تو اس وقت بھی سوچا جائے گا. لیکن میں بحیثیت پارٹی ورکر یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے الیکشنز کے تو ہمارے ورکرز بھی اس میں راضی نہیں ہوتے کہ ہم کوئی نون سے اکٹھے مل بیٹھیں. لیکن اس وقت جو ہمارے دشمن ہیں وہ میں سمجھتی ہوں ملک کے بھی دشمن ہے, ریاست کے دشمن ہے, اور ہماری جو ایک پاکستان کا ایک جو آئینی ڈھانچہ ہے اس کو وہ تھریٹن کر رہے ہیں. 18ویں ترمیم سے لے کر پارلیمانی نظام کو, بیچ میں تو یہ صدارتی نظام کی باتیں کرتے آتے تھے, وہ شکر کر کے وہ ابھی چپ ہو گئے ہیں. لیکن ضروری ہے کہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ساری جماعتیں اکٹھے ہوں, اور صرف نون اس میں نہیں ہے. ہم تو مولانا صاحب کے حوالے سے بھی ہمارے الیکشنز تو ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. آج بھی اگر الیکشن ہوگا تو ہم مولانا صاحب کی جماعت سے الیکشن لڑیں گے یہاں پر, کیونکہ یہاں فنکشنل ہے نہیں, نون ہے نہیں. میں اپنے حلقے کی بات کرتی ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ کے وقت کا. ڈاکٹر نفیسہ ہمارے ساتھ موجود تھی. نظامی صاحب, ڈاکٹر صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ انہیں اتنا پتہ نہیں ہے, یہ رسم دنیا تو ہے, وہ تعزیت کے لیے گئے, لیکن ایک بڑی اپوزیشن کی جماعت کے چیئرمین ایک پاکستان کے قائد حزب اختلاف سے مل رہے ہیں. سیاسی پہلو اس ملاقات کا کیا ہے؟ سیاسی پہلو جو ہے وہ ایک تو خیر آن بورڈ تو لیا ہی گیا ہے شہباز شریف صاحب کو, بعد از خرابی بسیار. چاہیے تو یہ تھا کہ جو وائس پریزیڈنٹ ہے مریم, وہ خود جا کے شہباز شریف کو بریف بھی کرتی ہیں, ان سے بریفنگ لیتی بھی, لیکن یہ نارمز جو ہے یہ نہیں فالو کی, کیونکہ یہ واضح ہے کہ جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ راستے جو ہیں آہستہ آہستہ جدا ہو رہے ہیں. نظامی صاحب, راستے آہستہ آہستہ جدا ہو رہے ہیں, آپ اس سے مراد کیا ہے؟
کس کے رستے جدا ہو رہے ہیں؟ کیا شریف فیملی کے آپس کے رستے جدا ہو رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کوئی ایک دوسرے کے خلاف آ جائے گا معاذرائی کے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ کل کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ شہباز شریف یہ مذاکرات کی راہ میں کوئی ممد و معاون ہوتے ہیں تو یہ رستے کٹے بھی ہو سکتے ہیں. آپشن ہے نا، شہباز جو ہے وہ آپشن ہے ریکنسیلیشن کی، میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی کنفرنٹیشن کی. بالآخر تو ان دونوں کے درمیان ہی کوئی حل نکلے گا. اچھا نظامی صاحب، ایک بڑی امپورٹنٹ پہلو ہے، پچھلے ہم 3-4 دن سے دیکھ رہے ہیں کہ بلاول صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی خاصی ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہ جلسے میں بھی ساتھ تھے، اس سے پہلے بھی ہوئیں، پھر کل کی نشست بھی ہوئی، اور اس اثنا میں اس کے بعد بلاول صاحب کا شہباز شریف صاحب سے جا کے ملنا، کیا کوئی پیغام ایسا ہے جو مریم خود نہیں چچا سے کہہ سکتی تھیں، وہ بلاول صاحب نے بات کی ہو، یا پی ڈی ایم کی کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے جس میں شہباز شریف صاحب کو اب انوالو کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا؟ وہ آخر والی بات ٹھیک ہو سکتی ہے کہ کوئی، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ شہباز شریف کو تھوڑی سی رعایت بھی ملنے والی ہے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مریم جو ہے ان کو پیغام دینے گئی تھی، یہ شریف فیملی کے کلچر کے بالکل خلاف ہوگا ایسا کرنا. کہ سوری، میں بلاول صاحب کا نام لے رہا تھا کہ بلاول صاحب کو بھیجا جائے شریف فیملی کا پیغام دے کے. جی. اچھا، یہ جو مراد کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں کیا کنڈیشنز کیا ہوں گی؟ دیکھیں اب ایسے تو نہیں ملیں گی نا، مشروط ہی ہوں گی، اور ان کنڈیشنز میں جو بڑے بھیاں ہیں شہباز شریف صاحب کے، جی، وہ کتنے تابع ہوں گے ان کے؟ ان کی شہباز شریف صاحب کی بیل ڈوئی وہ مل سکتی ہے ان کو، ان کے بچوں کی بیل بھی ہو سکتی ہے. حالات کار بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن اس وقت تو صورتحال یہ ہے نا کہ اس ساری ایجیٹیشن کے دوران شہباز شریف تو ایک کیا کہنا چاہیے سائلنٹ آبزرور سے زیادہ نہیں لگتے. بعض اوقات تو کہتے ہیں کہ وہ خود ہی ایک طرف ہو گئے. جی نظامی صاحب، آپ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ شہباز شریف وہ لکڑی ہیں جن سے کرنٹ پاس نہیں ہو سکتا، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی ان کی سیاست ہے، اس کے بغیر شہباز شریف صاحب کی اپنی جو وہ پولیٹیکل سٹیچر بھی نہیں ہے. تو اب یہ جو راستے علیحدہ ہونے والی آپ نے بات کی ہے، کیا بھائی سے ہٹ کے کوئی بات کریں گے شہباز سے؟ کبھی نہیں کریں گے بظاہر. اور دوسری یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم بھی ہے. شہباز شریف یہ ٹھیک ہے کہ اس طرح کی سیاسی کرشماتی شخصیت نہیں ہے، لیکن شہباز شریف اپنے ریکارڈ کی بیسس پہ آپ ان کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے. جو الیکشن لڑا 2008 کا، شہباز شریف چیف منسٹر تھے، میاں نواز شریف تو اپوزیشن میں تھے. جی، تو اس کا کریڈٹ ان کو دینا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.